बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आजकल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। बज़ाहिर PDM की माइनस PDM यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें हुकूमत बनाने में कामयाब होती जा रही हैं और मरियम नवाज साहबा पंजाब संभाल रही है और KP के गालिबन बादिउल नज़र में PTI के पास जा रहा है और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कि PTI रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है और उनका एक ही क्लेम है कि हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ वापस किया जाए और इसके लिए वो जमहूरी और आइनी जदोजहद जारी रख रहे हैं। आज सिंध में असम्बली में अरकान असम्बली ने अपना हलफ लिया। जितनों ने भी हलफ लिया उन्हें बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। जबकि दूसरी तरफ GDA की जमातें, PTI और जमात इस्लामी ने बाहर एहतजाज जारी किया। बज़ाहिर बादिउल नज़र में इस हुकूमत का चलना और मुल्क को में इस्तेकाम लाना खासा दुश्वार नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के नताइज कुछ और थे। वोट कुछ और डला, नताइज कुछ और हुए। अब देखना है कि अगली मामलात कहाँ जाके रुकते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम लाए। इमरान खान के सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों की सुमात मुकर्रर हो गई है। वो जेल में बैठा शख्स इतना ख़तरनाक है। PDM की जमातें, जो PDM पहले बनी थी 8 अक्टूबर गालिबन 9 अक्टूबर 2022 को, तो इमरान खान उसके बाद जेल चले गए और जेल में जाकर जिस तरह PTI के हमायत याफ्ता लोगों ने लातदाद वोट लिए और 70 से 80% सीटों के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है PTI ने कि बैरिस्टर गौहर अली और अली जफ़र के मुताबिक के 180 सीटों के करीब लिए। अब इमरान खान डयाला जेल में था, 3 केसों में सज़ा थी, तो उसने PDM मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बीन बजा दी। अगर वो रिहा होकर बाहर आ जाते हैं और मूवमेंट अपना आइनी हक जो उनकी मैंडेट चोरी उसके लिए कोशिश करते हैं, तो शायद PDM माइनस जो अब बनने जा रही है हुकूमत, उनका हुकूमत चलाना खासा दुश्वार होगा। अब इमरान खान की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील मुकर्रर कर दी गई है और आइनी माहिरीन के मुताबिक कोई ऐसी वजह ही नहीं आती कि उनकी ज़मानतें 100% कन्फर्म ना हो, जिसकी वजह से अभी हुकूमत बनी नहीं, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने नहीं, बनते भी हैं तो हम उन्हें मुबारकबाद देंगे इंशाअल्लाह ताला। आसफ अली जरदारी साहब को भी एडवांस मुबारक बनते हैं, तो मरियम नवाज साहबा को भी, और PTI की लीडरशिप जो भी बनती है, अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर है, उन्हें मुबारकबाद। लेकिन इतने अदम इस्तेकाम के बावजूद अगर PDM की 14 जमातों ने 16 माह में मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया था, तो माइनस PDM जमातें अब जो जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, इनका चलना मुश्किल है। और इमरान खान ऐसे में बाहर आ गए तो कहने ने ना लग पता जाएगा। लिहाजा नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमर आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को रोज़ इन केसों की समाअत करेगा। एतजाज़ एहसन और बैरिस्टर गौहर अली के मुताबिक अगर ये मेरिट पे सुना जाता है तो कोई वजह ही नहीं, इतने कमज़ोर केस हैं जिसमें इतना प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया, अदालती कार्रवाई पूरी नहीं की गई। इतने कमज़ोर केसों में केस ना सिर्फ ज़मानत बल्कि मुकदमात के ख़ात्मे की भी तवक्को, और इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। तब हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। साइफर को पहले ही एतजाज़ एहसन सिफर करार दे चुके हैं और इद्दत केस तो खैर बनता ही नहीं, अल्लाह रहम करे। दूसरी तरफ रह गया केस आपका वो वाला के तोशाखाना, वो तो जिन्होंने गाड़ियाँ ली उन्हें सज़ा नहीं हुई, और जिस बंदे ने पैसे दे के बानी तरीके से हमने लिया तो वो केस में तो वैसे ही वो कली
پھول بجائے بغیر ہی مرجھا گئی ہے اور اسے انتقامی کارروائیاں کہہ رہی ہے پی ٹی آئی۔ ناظرین، سائفر اور توشہ خانہ کیس میں جس طرح عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ملزم کو جرح کا حق نہیں دیا گیا، وکلا کا حق نہیں دیا گیا، گواہ پیش کرنے کے حق نہیں دیے گئے۔ اس کیس میں اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ اس کیس کے قائش ہونے میں تا وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ سائفر اور توشہ کے کیس میں عمران خان کا 342 کا بیان، اندازہ کریں پاکستان کی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ دونوں کیسوں میں عمران خان کا 342 کا بیان ہی ریکارڈ کرنے سے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا۔ نکاح ہو یعنی تو طلاق پہلے ہی ہو گئی۔ اندازہ کرو، انبلیویبل۔ کبھی آج تک تاریخ میں اتنی جلد بازی میں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر، آئینی تقاضے پورے بغیر ایسے فیصلے نہیں ہوئے، اور ایسے فیصلے ہمیشہ بڑی عدالتوں میں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ آئین اور قانون سے رابطے ہیں۔ نیچے لوور کورٹس میں اس قسم کی شکایتیں آتی ہیں، لیکن اوپر جاتے ہی یہ کیس فوری طور پر ختم ہونے کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور عمران خان باہر آتا ہے اور ایسے میں وہ اپنا مینڈیٹ واپس لے لیتا ہے۔ تو کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ اگر یہ سزائیں ختم ہوتی ہیں تو پھر قانونی طور پر تو رکاوٹ کوئی نہیں لگتی۔ ناظرین، کیسوں میں عمران خان کی سزائیں ختم ہو کر ہی رہنی ہیں، یہ تو آئینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں۔ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کیسوں کا خاتمہ آئینی ماہرین کے مطابق ہر حال میں قانونی طور پر اور آئینی طور پر یقینی ہے۔ لیکن سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر جسٹس عامر فاروق کو اپنا ذہن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اس کمزور کیس کے میں اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں، لیکن آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں ایسے کیسوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جسٹس عامر فاروق اس فیصلے میں سائفر کیس میں سزائے موت تک کے حق میں نظر آ رہے تھے کہ اور جبکہ سائفر کیس میں بنتا ہی نہیں، ڈونلڈ ڈو نے ایک لیٹر لکھا پاکستانی سفارت خانے کو اور کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ سازش اور مداخلت تو نظر آ گئی، اور انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کا اجلاس ڈی کلاسیفائی کیا اور آئینی طور پر اس کو ختم کیا۔ اب عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل میں جسٹس عامر فاروق کو یہ معاملہ خود ہی سننا نہیں چاہیے، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ لیکن آئینی ماہر کہتے ہیں اس کمزور کیس میں عمران خان کو ضمانت دینے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اور عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا حلف دلوانے کے لیے جلد بازی دکھائی کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے میاں اسلم اقبال جو آزاد بھی جیتے، چوتھی پانچویں دفعہ جیتے، اکثریت میں جیتے، جنہیں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے حلقے میں نہیں آ سکتے تھے، ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنانے دیے گئے، ٹینٹ نہیں لگانے دیے گئے، لیکن واضح اکثریت سے جیت گئے۔ اب پی ٹی آئی کے امیدوار مریم نواز کو جلد بازی ہے اور میاں اسلم اقبال کو گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ انہیں ضمانت دے چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار میاں اسلم اقبال کو اب ضمانت ملنے کے باوجود پولیس گرفتار کرنے کے لیے اسمبلی کا گھیراؤ ڈال کر کھڑی ہے کہ جیسے رکن اسمبلی نہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ملزم آ رہا ہے بہت بڑا۔ ملزم ہوتا ہے جس پہ کوئی الزام ہو، کسی پر بھی لگا دیں۔ مجرم ہوتا ہے جسے سزا یافتہ ہو، جیسے محترم نواز شریف صاحب لندن سے آئے تو سزا یافتہ تھے، لیکن انہیں ایئرپورٹ پر جو پروٹوکول دیا گیا، ان کو ضمانتیں دی گئی، اس کی ماضی میں نظیر ہی نہیں ملتی۔ تو میاں اسلم اقبال کی تو عدم موجودگی میں مقدمے ہوئے دکھائی دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے میاں اسلم اقبال کو 2 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود میاں اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکا جا رہا ہے۔ پولیس نے ایسے ناکہ بندی کی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ
کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو جہاں اسمبلیوں میں قانون سازی ہونی ہے وہاں اراکین اسمبلی نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اجلاس میں جانے نہیں دیا جا رہا، پولیس انہیں پہلے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ مریم نواز جلد بازی میں وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اگر وہ بنیں گی تو ہم انہیں مبارک دیں گے اور توقع کریں گے کہ وہ بہتر کریں گی، لیکن جو مینڈیٹ چوری کا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہر حال میں۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہیں گے۔ ناظرین، اسلم اقبال جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے وہ وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات جمع ہی نہیں کرا سکیں گے، تو یہ جمہوریتی روایات کی نفی ہے۔ مریم نواز کا حق ہے، وہ الیکشن لڑے، انہیں سزا ہوئی تھی، عدالتوں نے سزا منف کر دی، وہ مجرم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ان کی ختم کر دی، جیسے ان کا حق ہے تو وہ میاں اسلم کو بھی یہ دینے چاہیے۔ اس سے اور جمہوریت مضبوط ہوگی اور لوگوں کا یقیناً ڈیلیور بھی بہتر کر سکیں گی۔ اب کاغذات جمع نہیں کرا سکیں گے، حلف نہیں اٹھا سکیں گے تو اس کو جمہوریت کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ پہلے ہی پوری دنیا پاکستان کے الیکشن کو دھاندلی زدہ اور الیکشن کے بعد نتائج تبدیلی کرنے کے واقعات ہیں۔ نواز شریف کے ریٹائرنگ افسر اور کئی ڈی آر او کے بارے میں بہت ساری اطلاعیں ہیں کہ ان سے نتیجے چینج کروانے کی کوشش کی گئی، تاہم یہ تو حتمی فیصلے تحقیقات کے سامنے آئیں گے۔ کچھ اسی طرح کے مناظر سندھ اسمبلی کے باہر بھی دیکھے گئے ہیں۔ وہاں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہے، اپوزیشن ارکان کو اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی، جبکہ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق تھا، حق ہے۔ احتجاج کرنے والوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ روایات مناسب نہیں ہے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے جمہوری عمل کو جمہوری طریقے سے چلائیں، اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں کا اسمبلیوں پر اعتماد آئے گا، رول آف لا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو اکانومی بہتر ہوگی، اکانومی بہتر ہوگی تو ملک میں استحکام آئے گا، استحکام آئے گا تو لوگوں کو زندگی کے بنیادی اصول مہیا ہوں گے۔ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر پوری دنیا چیخ پا ہے۔ اب آنے والے حکمران کوئی بھی بنتا ہے تو ان کا فرض ہے کہ پاکستان کے عام شہریوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے، رول آف لا لائیں، انتقامی کارروائی کا خاتمہ کریں، مخالفین اور یا دوست ان کو روکیں۔ دوسری طرف ہم عدالتوں سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، ان کی ضمانت ہونی چاہیے۔ صحافت یاد رکھ لیں، اصل بنیادی کام تحقیق کر کے بار بار تحقیق کر کے بغیر خوف اور لالچ سچ کہنا، عوام تک پہنچانا صحافت ہے۔ صحافی تھانے دار اور جج نہیں ہوتا۔ اظہار رائے پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں۔ جمہوریت کی پہلی نشانی آزادی رائے۔ جب سیاستدان ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں تو صحافیوں نے 2007 میں اور وکلا جو ہیرو تھے اصل موومنٹ چلائی، صحافیوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان کی ضمانت جلد ہوتی ہے تو شاید حکمران بننے والوں کے لیے چند ہفتوں یا چند مہینوں سے زیادہ حکومت چلانا مشکل نہیں، خاصا دشوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔